खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीज़ों, आज हम एक गहरे रूहानी और चंगाव देने वाले बयान पर गौर करेंगे जो कि किसी और का नहीं बल्कि मुनज्जी दो आलम मेरे और आपके बल्कि कुल कायनात के निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 15वीं आयत। जब दुल्हा उनके साथ है क्या वो मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब 20वीं आयत, लूका की इंजील उसका 5वां बाब 35वीं आयत भी इसी आयत की तरफ इशारा करती है और उसमें भी यही लिखा है कि जब दुल्हा उनके साथ है तो वो मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि दुल्हा कौन है, पुराने अहदनामा में दुल्हा किसे कहा जाता है, जुदा होना क्या है, साथ होना क्या है और रोज़ा रखने का असल रूहानी मतलब क्या है। इस आयत मुबारका में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को दुल्हा कहा। ये दुल्हा कोई आम दुल्हा नहीं है। इस दुल्हे को इब्रानी में खत्तान कहा जाता है। ये वो दुल्हा है जो अपनी दुल्हन को अपने खून की कीमत से ख़रीदने के लिए निकला है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमारा खुदा गयूर खुदा है। इब्रानी में खतान का मतलब है वो दुल्हा जो सिर्फ दुल्हन से शादी नहीं करता बल्कि अपने दुल्हन के गिर्द एक खसार बांध देता है और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। यूनानी में ख़ास तौर पर इस आयत में दुल्हा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है निम्फियोस, NYMPHIOS, निम्फियोस। निम्फियोस का वर्ड इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है वो शहजादा, वो दुल्हा जो अपनी दुल्हन के लिए बाप के घर में मकान तैयार करने को गया है। हालेलुया। निम्फियोस वो दुल्हा जो अपने बाप के घर में मकान तैयार करने को गया। पुराने अहदनामा में खुदा अपने आप को अपने लोगों का दुल्हा कहता है। मेरे साथ देखें यशायाह नबी का सहीफ़ा 5वां बाब उसकी 54 आयत। उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि तेरा खालक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है, वो तमाम रुए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। आमीन। इस तरह हुसैन नबी का सहीफ़ा उसका 2 बाब 19वीं आयत मुबारका को देखें तो लिखा है, और तुझे अपनी अबदी नामज़द करूँगा और तुझे अपनी नामज़द करूँगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफ़क़त और रहमत से अपनी नामज़द करूँगा। आमीन। यानी किसी को अपने नामज़द कर लेना, किसी को अपने नाम कर लेना। खुदा अपने नाम करता है। पुराने अहदनामा में खुदा की ज़ात बतौर शौहर बतौर दूल्हा नज़र आती है, लेकिन नए अहदनामे में ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जब सादर फरमाए, और ये उस वक़्त फरमाए जब शागिर्दों पर इतराज़ किया जा रहा था कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। उस वक्त यीशु मसीह ने अपने आप को एक नए लक़ब और इख्तियार के तौर पर अपनी पहचान करवाई। पुराने अहदनामा में खुदा की ज़ात को दुल्हा कहा और माना जाता था और माना जाता है, और नए अहदनामे में नए अहद का जो दुल्हा है खुदावंद यीशु मसीह ने जब फरमाया कि दुल्हा मैं हूँ, खत्तान मैं हूँ, निम्फियोस मैं हूँ, तो ये एक इलाही ज़ात का ऐलान था, ज़ाते इलाही की पहचान का ये ऐलान था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को नए अहद का दुल्हा जाहिर किया। नए अहद का दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 5वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, मसीह कलीसिया से ऐसी मोहब्बत करता है जैसे शौहर अपनी बीवी से, और ख़ुद को मौत के हवाले कर देता है। दुल्हन के लिए इब्रानी का लफ्ज़ कुलाह, जिसका मतलब है मुकम्मल की हुई, यानी दुल्हा के बगैर दुल्हन नामुकम्मल है। जब दुल्हा आएगा तब ही वो मुकम्मल होगी। और यूनानी में लफ्ज़ है निम्फे, दुल्हा को निम्फियोस
اور دلہن کے لیے نیم فے، دلہا کے گھر میں جانے والی۔ دلہن دلہا کے بغیر نامکمل ہے اور دلہا کا گھر دلہن کے بغیر نامکمل ہے۔ بائبل مقدس میں دلہا اور دلہن صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک مقدس عہد اور کووننٹ ہے، عہد کی پہچان ہے، عہد کا دلہا اور عہد کی دلہن جو ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اب یہ دلہا جدا کیا جائے گا، اس پہ غور کرتے ہیں، دلہا جدا کیسے کیا جائے گا؟ جدا ہونے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، خاص طور پر اس آیت میں، اور یہ لفظ ہے اپارتھے، APARTHE، اپارتھے، جس کا مطلب ہے زبردستی سے چھین لینا، طاقت سے چھین لینا، اچانک جدا کرنا۔ یہ جدائی کوئی عام جدائی نہیں تھی، یہ مصلوبیت کی پیشن گوئی اور اشارہ تھی۔ یسوع المسیح کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا، یعنی دلہا کو جدا کر لیا گیا، زبردستی چھین لیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سورج تاریک اور آسمان سیاہ ہو گیا، زمین کانپ گئی، زلزلہ آیا، چٹانیں تڑک گئیں اور شاگردوں کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ خدا کے حضور جھک گئے، فروتن ہو گئے، اور اسی حالت کو عبرانی میں رزوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ جھک جانے کو، فروتن ہو جانے کو، ٹوٹ جانے کو، اسی کو عبرانی میں تزوم، سوم کہتے ہیں، ٹی سائلنٹ ہو جاتا ہے تو زوم کہتے ہیں، عربی میں بھی اسے سوم کہتے ہیں۔ یعنی سوم کا مطلب ہے خود کو فروتن کرنا، ٹوٹ جانا، خدا کے حضور جھک جانا، خدا کی رحمت کا انتظار کرنا۔ ہاللیلویا۔ دلہا جدا ہوا تو شاگرد ٹوٹ گئے، کلیسیا ٹوٹ گئی، وہ خدا کے حضور جھکے اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ رحمت کا انتظار کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ جب دلہا جدا ہوا تو روزے کا آغاز ہوا۔ آئیں اس جدائی کو مزید سمجھنے کے لیے، اس جدائی کو مزید بہتر طور پر، واضح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے ساتھ ہونے کو سیکھتے ہیں، پھر جدا ہونے کو سیکھیں۔ ابھی ہم اپارتھے ورڈ پر غور کر چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب ساتھ ہونے کو پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ساتھ ہونے کے لیے یونانی زبان میں لفظ ہے میتیوتن، یعنی درمیان میں آ جانا، رفاقت میں آ جانا، ساتھ ہو جانا۔ جب خداوند یسوع المسیح ساتھ ہوتا ہے تو مردے زندہ ہو رہے تھے۔ جسمانی طور پر جب شاگردوں کے وہ ساتھ تھا، ابتدائی کلیسیا کے وہ ساتھ تھا، رسولوں کے ساتھ تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جب خداوند یسوع المسیح ساتھ ہوتا ہے تو مردے زندہ ہو رہے تھے، اندھے دیکھ رہے تھے، کوڑی پاک صاف ہو رہے تھے، لنگڑے چل رہے تھے، بدرو گرفتہ آزاد ہو رہے تھے، پانی اور طوفان ساکن ہو رہے تھے۔ ساتھ ہونے سے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ساتھ ہونا طاقت اور زور بخشتا ہے۔ ساتھ ہونا حضوری میں رہ کر ساتھ چلنا ہے۔ ساتھ ہونا خوشی کا کامل ہو جانا ہے۔ ساتھ ہونا غالب آنا ہے۔ دلہا ساتھ ہو تو ضیافت ہوتی ہے، دلہا ساتھ ہو تو جشن ہوتا ہے، دلہا ساتھ ہو تو جسمانی بھوک پیاس نہیں رہتی۔ ساتھ ہونے سے بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہونا سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ ساتھ ہونا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یسوع المسیح نے تو فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ پیغام ان تمام لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، میری آواز جہاں تک سن رہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح نے اگر یہ فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ڈیفینیٹلی وہ ساتھ ہے، تو یسوع المسیح نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر بھی عمل کرے۔ یسوع ساتھ ہے اگر آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ ساتھ ہے۔ اگر آپ نے کبھی عیب جوئی نہیں کی تو وہ ساتھ ہے۔ کبھی اپنے پڑوسی کے خلاف بات نہیں کی، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی،
کبھی خادموں کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی کسی پر بری نظر نہیں ڈالی، کبھی بیگانی عورت کی آرزو نہیں کی، کبھی بیگانے مال کا لالچ نہیں کیا۔ اگر بلا ناغہ دعا کرتے ہو، خادموں کی عزت کرتے ہو، یسوع المسیح کو قبول کر لیا ہوا ہے، اس کے حکم کے مطابق بپتسمہ لے لیا ہوا ہے، تو خداوند آپ کے ساتھ ہے، تو خداوند آپ کے درمیان ہے، تو خداوند سے آپ کی رفاقت ہے۔ اور اگر اس میں سے ایک بھی کام آپ نے نہیں کیا، اور اگر آپ ان تمام کاموں میں سے ایک بھی کام کرتے ہیں، پڑوسی کے خلاف، ماں باپ کی نافرمانی، خادموں کی برائی، چوری، بیگانی عورت، یہ وہ ساری باتیں، اگر اس میں سے ایک بھی عادت ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے اندر، تو خدا کیا آپ کے ساتھ ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے، یہ سوال ہے میرا آپ کے ساتھ، سوچیں۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری باتیں بھی موجود ہیں اور آپ یہ بھی کہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ غلطی پر ہیں۔ اس سوچ سے باہر نکلیں، اس غلط فہمی سے باہر نکلیں کہ میں جیسا بھی ہوں خداوند میرے ساتھ ہے۔ یہ رونگ ہے، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہر طرح کی برائی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ تک میرے ساتھ ہے، تو یہ رونگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر دوبارہ بھول جانا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو رفاقت کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، رفاقت کے لیے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ فروتن ہونے کی ضرورت ہے، فروتن ہونے کے لیے اپنی جان کو جھاؤں کی طرح جھکانے کی ضرورت ہے، اپنی جان کو دکھ دینا پڑے گا، اپنے دلہے کے دکھوں کو یاد کرنا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے ایک لفظ روزہ ہے۔ اپنی جان روزہ نہ رکھنے کے لیے بہانہ مت بنائیں، روزہ سے جان چھڑانے کے لیے بہانے مت بنائیں، روزہ نہ رکھنے کے لیے کلام مقدس کی آیات کو مت اپنی مرضی کے مطابق توڑنے موڑنے کی کوشش کریں، روزہ نہ رکھنے کے لیے مت اپنی مرضی کی تشریح کریں۔ خدا را کلام کو کلام ہی رہنے دیں اور روزہ کو روزہ ہی رہنے دیں۔ اگر آپ رکھ نہیں سکتے تو ویسے کہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتی، خدا مجھے توفیق دے، دعا میں ٹھہریں، رفاقت میں ٹھہریں، خادموں سے سیکھیں، چرچ میں جائیں، رفاقت رکھیں خدا سے اور خدا سے مانگیں۔ کلام کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی آسانی کے لیے کلام کا سہارا نہ لے کے، خداوند نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ساتھ ہوں، وہ ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونے کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ رہے۔ اگر یہ تمام عادات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو خداوند آپ کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ میں یہی کہوں گا کہ اپنی کمزوری کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح سے زور اور قوت مانگیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری رفاقت میں روزہ رکھ سکوں یا رکھ سکوں۔ اپنی مرضی، اپنے جسمانی اور روحانی گروتھ کے لیے روزہ رکھیں، آسمان کی بادشاہی کی تیاری کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر آپ کو بائبل پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں لگتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دعا کرنے میں سستی یا رکاوٹ آتی ہے، دل نہیں چاہتا دعا کرنے کے لیے، تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ عبادت میں جاتے ہیں اور آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا اور آپ
کو کلام کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا پرستش کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کو روزے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو اکیلا پن محسوس ہو تو سمجھیں کہ آپ کو روزے کی ضرورت ہے۔ اپنی برکت اور روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، یہ دل کی بھوک ہے، روح کی پیاس ہے، یہ دلہا کی حضوری کی تلاش ہے، دلہا کی واپسی کی تیاری ہے، یہ دلہا کے واپس آنے کا انتظار ہے۔ مکاشفہ 19واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں کیونکہ برا کی شادی کا وقت آ پہنچا۔ آمین۔ دلہا واپس آنے والا ہے۔ یہ جدائی عارضی ہے لیکن ملاپ ابدی ہے۔ آئیں آج مل کر اس بات پر غور کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں، صرف نام کے مسیحی نہیں بلکہ واقعی ہی مسیحی کلیسیا بنیں اور دلہن بنیں، دلہن ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے خطان نمفیوس اپنے دلہا کے لیے دنیا کو ٹھکرا کر روزہ رکھیں، دعا میں ٹھہریں، پکاریں اس کو۔ جب آپ پکاریں گے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماراناتھا، یعنی اے خداوند یسوع جلد آ۔ کاشفہ لکھا ہوا اے خداوند یسوع جلد آ۔ دلہن کلیسیا یہ اسی وقت کہہ سکتی ہے جب ہم روزے ریاضت میں ٹھہریں گے، جب ہم اس کی تیاری کریں گے، جب ہم اس کو قبول کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو ہی وہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ تو وہ روزہ رکھیں گے، تو روزہ رکھیں رفاقت کے لیے، روزہ رکھیں تیاری کے لیے، روزہ رکھیں دلہا کے انتظار میں، روزہ رکھیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، روزہ رکھیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے، روزہ رکھیں اپنی جسمانی اور روحانی گروتھ کے لیے، روزہ رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دلہا کے ساتھ ہونے اور عارضی طور پر جدا ہونے کو اور اس آیت کو بخوبی سمجھ گئے ہیں، روزہ کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے ہیں، اور روزہ رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کو بھی آپ سمجھ گئے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے، میرے خاندان کو، آپ کو، آپ کے خاندان کو، ان سب کو جو میری آواز کو سنتے، قبول کرتے، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، ان سب کو برکت پر برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔